बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयत नंबर 23, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदअउना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिज़ून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, कि क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किताब का इल्म, जिनको अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का इल्म दिया गया, युदआउना इला किताबिल्लाह, उन्हें किताबुल्लाह की तरफ बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? लियहकुमा बैनहुम, ताकि उनके दरमियान बाहमी इख्तिलाफात का फ़ैसला कर दिया जाए। सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम, तो फिर उनमें से एक फ़रीक रुगरदानी की यानी नाफरमानी की, वहुम मुअरिज़ून, और वह है ही रुगरदानी करने वाले। अब यहाँ देखें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ए महबूब क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताबुल्लाह का इल्म दिया गया, और ये लोग आपस में जब इख्तिलाफ किए तो किताबुल्लाह को उनके दरमियान फ़ैसल के तौर पर लाया गया, तो ये लोग उसका इनकार कर दिए। एक जमात उसको एक्सेप्ट की और उसमें से एक जमात उसका इनकार कर दी, है ना। देखिए यहाँ पर जब इंसान की नीयत में खटपट होना, तो सही मानों में होता है उसको जगह जगह परेशानी होती है। एक वक्त ऐसा आता है कि अपने मफाद की खातिर जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का भी इनकार कर बैठता है, ठीक है ना। देखिए हाँ, देखिए इससे पहली आयत में ये फरमाया गया था कि ए महबूब आपने इस्लाम लाया, ठीक है ना, और आपके मानने वालों ने, है ना, आपके मानने वालों ने भी इस्लाम लाया। ए महबूब अगर ये लोग आपको डिस्टर्ब करें ना, तो आप कह दीजिए इनको कि भाई मैं और मेरे मानने वाले सब लोग अल्लाह पर ईमान लाए, है ना। कुरान मुक़द्दस इसी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 20 में अल्लाह इरशाद फरमाता है ना, फ़कुल अस्लमतु वजह लिल्लाहि व मन इत्तबाअनी, है ना, कि ए महबूब ये लोग अगर आपको डिस्टर्ब करें ना, तो आप ये कह दीजिए भाई हमने इस्लाम लाया है और हमारे जो मानने वाले सब लोगों ने क्या है, इस्लाम लाया है, ठीक है। अच्छा, अब अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में बताया कि ये लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार करते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का जो इनकार करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इनादन करते, दुश्मनी की वजह से करते हैं। वरना यहूदियों को भी पता है कि भाई कुरान मुक़द्दस में यकीनन इसी नबी के बारे में बताया गया है कि आखिरी नबी होंगे, ऐसे होंगे वैसे होंगे। ये सारी चीज़ें जो तौरेत में बताया गया है ये इसी नबी के बारे में बताया गया है। ये यहूदी को भी इस चीज़ का एक्सेप्ट था, लेकिन उन लोगों ने इनादन, दुश्मनी की खातिर ये लोग क्या किए, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का इनकार कर बैठे। अच्छा, उसकी दुश्मनी की इंतहा इस कदर बढ़ गई, यहाँ तक उसकी दुश्मनी पहुँचाई कि वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का भी इनकार कर दिया। यानी ये लोग जब आपस में झगड़ने लगे तो इन लोगों के दरमियान अल्लाह की किताब को एक फ़ैसल के तौर पर लाया गया कि देखो ये अल्लाह की किताब है, इसके मुताबिक हम अपना फ़ैसला करेंगे। तो इन लोगों की दुश्मनी इस कदर बढ़ी हुई थी कि इन लोगों ने क्या किया, अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का भी इनकार कर दिया। इस आयत की शान नुज़ूल देख ले। इस आयत की शान नुज़ूल ये है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहूदियों के मदरसा में गए। जब यहूदियों को मदरसे में रखा गए और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत दी, यानी इस्लाम की दावत दी, तो उन यहूदियों में से नईम बिन अम्र और हारिस बिन ज़ैद ने आपसे पूछा, ए मोहम्मद आप किस दिन के फॉलोवर हैं, आप किस दिन पर हैं? आपने फरमाया मैं अपने बाप हज़रत इब्राहिम के दीन और उन्हीं की मिल्लत पर हूँ। उन्होंने कहा आप इब्राहिम की दिन की मिल्लत पर है, इब्राहिम के दीन पर है, तब तो आप हमारे हुए, इसलिए कि इब्राहिम यहूदी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे,
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. تو یہ لوگ آپس میں جب جھگڑے ہونے مطلب بحث و مباحثہ ہونے لگے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایسا کرو تم توریت کو لے کر کے آؤ. توریت کو میں خود توریت تمہارے درمیان تم توریت کو ایکسیپٹ کرتے ہو, تمہارا توریت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے تیرے پاس ہے نا, تو توریت کو ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. تم توریت کو لے کر کے آؤ, ہم خود اس میں بتا دیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے, مسئلہ اسلام کے ماننے والے تھے, تم لے کر کے آؤ. تو ان لوگوں نے کیا کیا, ان لوگوں نے توریت کو نہیں لایا اور توریت کا انکار کر دیا اور اس کا انکار کر دیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا, اس آیت کو نازل فرمایا کیا آپ نے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم, کہ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا, یعنی یہودیوں کو کتاب کا علم دیا گیا تھا ہے نا, تاکہ کتاب کا علم دیا گیا تھا اور ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا گیا تھا. یعنی میرا آقا اس کو بلایا کہ بھائی تم توریت لے کر کے آؤ, توریت ہی سے ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. تو کیا کیا, لیحکم بینہم, یہ وہ کتاب ان کے فیصل کے طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کہ لاؤ بھائی اسی کو لاؤ, میں اسی سے ثابت کر دوں ہے نا. تو ثم فریق منہم ثم یتولی فریق منہم, تو ان میں سے ایک فریق یعنی یہودیوں نے انکار کر دیا, روگردانی کی. وہ معرضون, اور وہ ہے ہی روگردانی کرنے والے, اس لیے کہ بھائی توریت میں تو لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس نبی تھے, وہ اسلام کے ماننے والے تھے ہے نا. ان لوگوں کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں, لیکن پھر بھی کسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جماعت میں ملانا چاہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جب آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے تو وہ یہودی تھے, لہذا آپ بھی یہودی ہوئے. تب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم کہہ رہے ہو تو تم اپنی کتاب لے کر کے میں اسی سے ثابت کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. تو ان لوگوں نے انکار کر دیا, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. آیتوں کا انکار کرنے والا آیتوں کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. چلیے اچھا آگے دیکھیں. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات. دیکھیے ان لوگوں یعنی یہودیوں کی سرکشی کس قدر بڑھ گئی, یہودیوں کی سرکشی کس قدر بڑھ گئی. ایک تو انہوں نے کہا کیا, توریت میرے آقا نے کہا کہ بھائی توریت لے کر کے آؤ, توریت ہی سے میں ثابت کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. تو ان لوگوں نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, ایک یہ سرکشی کی. اب اس کی سرکشی اتنا ہی تک محدود نہیں رہا, اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی. کیا کہا, ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اس کی سرکشی کی جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی. گنتی کے چند دن. کیوں, اس کی وجہ پوچھے, وجہ کیا معلوم ہے, وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم نے 40 دن تک بچھڑے کی پوجا کی ہے. بچھڑے کی میں نے سورہ بقرہ میں پڑھایا تھا, آپ کو یاد بھی ہوگا. یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم 40 دن تک بچھڑے کا پوجا کیے, بچھڑا کو اپنا معبود بنایا. لہٰذا 40 دن کی نسبت سے, اسی 40 دن کی نسبت سے اور 40 دن بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ ہم کو 40 دن سے زیادہ ہم کو چھو نہیں سکتی. یعنی اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو پھر بھی ہم 40 دن سے زیادہ جہنم کی آگ ہم کو اپنے گود میں نہیں رکھ سکتی. یہ دیکھیے. اچھا, وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون, اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو اللہ پر باندھتے تھے. یعنی اس دین کے اس بہتان ظاہر سی بات ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور بچڑے کو معبود بنا لیا, اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے 40 دن تک, لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن سے زیادہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا. یہ بہتان ہوا, اور اسی بہتان نے اس کو دھوکے میں رکھا اور اسے جہنم میں بھیجا دیا. دیکھیے یہودی کہتے تھے, کئی قول ہے ان کا,
یہودی اللہ پر بہت سارے افطرا باندھتے تھے. کیا باندھتے تھے؟ کئی قول ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے، یہودی کہتے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہودی خود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. جب ہم اللہ کے بیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. اور یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی اپنے نبی کو بھی بیٹا وہ کہتے تھے، اور خود بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کرام کے بیٹے ہیں. ظاہر سی بات ہے، دادا کو کہا جاتا نا کہ ہمارے باپ ہیں وہ، یا دادا اپنے پوتا کو نہیں کہتا کہ میرا بیٹا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی نسبت ہے. تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، مطلب ہمارے باپ نہ ہمارے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ والد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ. اس اعتبار سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی کے بھی والد ہیں اور ہمارے بھی والد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ نبی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا. اللہ ہمارے باپ ہے لہٰذا اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا. تو اس چیز کی اس افطرا نے یہودیوں کو دھوکے میں ڈالا اور اسے جہنم میں ڈلوا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ دیکھیں، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی ہم نے 40 دن تک بچھڑے کی عبادت کی ہے، بچھڑے کو پوجا ہے نا؟ لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال بھی دے تو پھر 40 دن سے زیادہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں رکھے گا، اور یہ جہنم کی آگ ہمیں 40 دن سے زیادہ تک نہیں رکھ سکتی ہے. یہ کیا تھا؟ افطرا تھا یہودیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات پہ. آگے دیکھیں، دیکھیں تعجب کے ساتھ، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ، اور کیا حال ہوگا کن کا؟ یہودیوں کا. کب؟ اذ جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے تعلق سے کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مطلب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ یہودی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے، نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 40 دن تک اللہ کی بچھڑے کی عبادت کی ہے تو اللہ 40 دن سے زیادہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں رکھے گا. تو یہ جو افطرا کر رہا ہے بھائی، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ایسی صورت میں ان یہودیوں کا کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا؟ اس وقت یہودیوں کا کیا ہوگا؟ یہ ہے اس دن کیا ہوگا. اس دن دیکھیے، ایک عام مومن کہ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہوئے ہوتے ہیں اسی کا وہ اہل ہوتا ہے وہاں، لیکن اعمال کیا ہوتے ہیں؟ منقطع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے جہنم میں اس کا کیا ہوگا، یعنی یہودیوں کا کیا ہوگا؟ مطلب کیا؟ اس کے سارے اعمال تو دنیا میں برباد ہو گئے، نبیوں کو قتل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا باندھ کر کے، عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کر کے، اور 112 علماء کرام کو قتل کر کے. تو ایسی صورت میں اس کے اعمال دنیا ہی میں ہی برباد ہو گئے. اللہ کی آیتوں کا اس نے انکار کر دیا تو اس کے اعمال اور اس کے ایمان تو دنیا میں ہی ڈیمیج ہو گئے. تو پھر جب ایمان خراب یہاں ہوگا تو پھر آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کے کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وَوُفِّيَتْ، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری جزا دی جائے گی اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کہا گیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا ہے. یہ ذرہ تو دور کی بات، ذرہ کے کروڑواں حصہ بھی ہے نا، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نام ہے ظلم نہیں کرتا ہے کسی پر، یا ناانصافی نہیں کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذرے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو دے گا، لوگوں کو اس کا ثواب اور عذاب دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے
اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں ڈال دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کرے یا اس کے کچھ اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کے اچھے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی شان شیان کے مطابق یہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ کی شان شیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جہنمی ہوگا تو اللہ کی شان شیان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا. لیکن اللہ کی شان شیان یہ نہیں کہ کوئی جنت میں ہو اور جنت سے نکال کر کے اللہ اسے جہنم میں ڈال دے. اللہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا. پتہ کیا چلا کہ انسان جو بھی کام کرے گا، چاہے وہ چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کا پورا پورا بدلہ دے گا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھ لے ایک آیت دیکھ لے، سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. سورہ انبیاء آیت نمبر 47، قیامت کے دن ہم انصاف کی میزانیں رکھیں گے، سو کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا. دیکھیں یہاں پر اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن بالکل کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے حساب کے لیے.